नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात अरकाने इस्लाम में से एक अहम रुकन है। ज़कात की फ़र्ज़ियत क्या है, उसके आदाब क्या हैं और ज़कात के मकासद हसना क्या हैं, इनसे शनासाई के बाद अब अगली बात यह है कि सिर्फ़ एक ज़कात ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ महमूद अमल नहीं है। और ज़कात अगरचे एक फ़र्ज़ मद है, लेकिन इसके साथ कई सदक़ात ऐसे हैं जिन्हें के वाजिब करार दिया गया है। और वाजिबी अमल के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करना, उसकी मखलूक की भलाई के लिए सोचना, अमली कदम उठाना और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया है उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देना, जिसे कुरान पाक ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के खूबसूरत लफ्ज़ से ताबीर किया। और अहले तकवा की अलामत ये बयान की कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फ़रमाया है, जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रिज़्क़ दिया है, उसमें से वो अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए सर्फ करते हैं, खर्च करते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत मानवियत ये है जिसकी तरफ मुफस्सिरीन कराम ने इशारा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मिम्मा रज़क़नाहुम, कि जो कुछ रिज़्क हमने तुम्हें इनायत फरमाया, कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये तुम्हारी हकीकी मिल्कियत नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसने अपने फ़ज़ल से तुम्हें इनायत फरमाया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल का शुक्र अदा करो। और शुक्र का अमली तरीका ये है कि जो कुछ उसने तुम्हें इनायत फरमाया उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मखलूक पर भी सर्फ करो, मखलूक पर भी खर्च करो, उनकी भलाई सोचो। और हर वो नेमत जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है वो रिज़्क में शामिल है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना को अगर देखा जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उसवाए हसना ही ये है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा इस चीज़ का इल्तिज़ाम किया कि कुछ भी उनके पास आ जाए तो वो रात भी आपके काशाना अक़दस में ना गुजारे। और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते कि जो कुछ उनके पास हदाया आ जाए, माल गनीमत में से आ जाए, जो उनकी खिदमत आलिया में पेश किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम होने से पहले पहले उसे मखलूक की भलाई के लिए सर्फ कर देते थे। इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि हमीद बिन हिलाल कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1,00,000 दराहिम पेश किए गए और ये हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हो ने बहरैन से भेजे थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम के तमाम सर्फ कर दिए। और दूसरी रवायत में है कि ये सब कुछ खर्च होने के बाद एक साहब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने गुजारिश की कि मुझे ख़बर मिली है कि आपके पास बहुत से हदाया आए हैं, मुझे भी कुछ इनायत फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने तो आने में देर कर दी, वो तो सब कुछ मैं तकसीम कर चुका। अच्छा ऐसा करो कि फ़लाँ दुकानदार के पास जाओ और मेरे नाम पर उससे कर्ज ले लो। ये देखिए ये क्या सखावत और क्या दरिया दिली है। दूसरे एक मौके पर इसी तरह एक साइल को आपने ये इरशाद फरमाया कि फ़लाँ दुकानदार से मेरी तरफ से कर्ज ले लो और मैं उसे जल्द ही अदा कर दूंगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खैर खां हैं, उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस चीज़ का भी मुकल्लफ बनाया है कि आप कर्ज लेके बार उठा के ख़ुद को मुशक्क़त में डालकर लोगों की भलाई के लिए सोचें? इस चीज़ का तो अल्लाह ने आपको हुक्म नहीं दिया, तो आप क्यों इस तरह की ज़हमत फरमाते हैं? ये बात अगरचे खुलूस पर मबनी थी, लेकिन नबूवत का एक अपना तरीक़ा तरबियत है, नबूवत का एक अपना शिआर है। नबूवत अपने कुर्ब जवार में रहने वाले लोगों को एक आला तरीन और बुलंद तरीन मकाम पर देखना चाहती है
اور ان کا شیوا اور طریقہ دنیا سے مختلف دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گراں گزری اور آپ کے چہرے پر کچھ ملال کے آثار نظر آئے، تو ایک انصاری کھڑے ہوئے اور بہت ادب سے گزارش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ اللہ کے راستے میں دیتے چلے جائیے، اور وہ جو عرش کا رب ہے، جو پاک پروردگار ہے، یہ گمان نہ کریں کہ وہ آپ کو فقر و فاقہ میں یا تنگ دستی میں مبتلا ہونے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو پھر حضور کے چہرے پر وہی بشاشت دوبارہ لوٹ آئی، حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے تو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے ایک تربیت تھی، اور پھر صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کے فضل سے اس پر عمل ہی نہیں کیا، بلکہ ایسی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا ان تک رشک کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریا دلی کے بارے میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کی ہے کہ صفوان بن امیہ یہ حنین کی فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بہت سے غنیمت ملے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بھی بکریاں عنایت فرمائیں، تو آپ کے سامنے ایک وادی تھی جو کہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بعد وہ تمام کی تمام انہیں عنایت فرما دی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ ریوڑ لے کر اپنے قبیلے کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ اے لوگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو انہیں یہ اندیشہ بالکل نہیں رہتا کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العزت کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ حنین سے واپسی کے سفر پر تھے تو بادیہ نشین دیہاتی لوگ، انہیں آپ کی آمد کی خبر ملی اور انہوں نے آپ کے گرد ہجوم کر لیا اور سوال کر لیا۔ بہت سے لوگ جو تھے وہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتہام کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کے کیکر سے الجھ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسکرا کر فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر میرے پاس یہ پورا جنگل بھی اور اس جنگل میں جتنے بھی ببول کے درخت ہیں، جتنے بھی کیکر کے درخت ہیں، ان کی مقدار کے برابر بھی اگر میرے پاس بکریاں ہوتی تو میں تمہیں دیتا چلا جاتا اور کوئی گریز نہ کرتا، اور نہ تو تم مجھے بخیل پاتے، نہ تم مجھے دروغگو پاتے، اور نہ ہی تم مجھے بزدل پاتے۔ اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم احد پہاڑ کے قریب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے ابو ذر، خدا کی قسم اگر یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے تصرف میں دے دیا جائے تو میں 3 دن سے زیادہ اسے اپنے پاس نہ رکھوں اور اللہ رب العزت کے راستے میں خیرات کر دوں، ہاں بجز اس کے کہ اگر کچھ قرضہ ہو، باقی ہو، اور ابھی قرض خواہ مجھ تک نہ پہنچا ہو یا میری اس تک رسائی نہ ہو تو میں اس کو ادائیگی کی نیت سے کچھ بچا کر رکھ لوں، ورنہ میں سب اللہ رب العزت کے راستے میں دے دوں۔ آپ کے اہل بیت اطہار کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کے پاس ایک سائل آیا اور اس وقت اتفاق سے کچھ کھانا آپ کے کاشانہ اقدس میں پکا اور بہت فاقے کے بعد پکا۔ حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم نے وہ کھانا تناول کر لیا۔ ابھی سیدہ نے اس کھانے کو نوش جاں فرمانا تھا کہ سائل نے صدا دی، آپ نے وہ تمام کا تمام اسے عنایت فرما دیا۔ حسنین کریمین کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو وہ یہی ہے، ان کے کزن چچا زاد حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دیکھیں تو وہ بھی سخاوت پر مبنی ہے۔ حضور کے جتنے قریب لوگ ہیں، حضرت سودا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تمام ازواج مطہرہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت میں صرف کر دیا۔ حضرت سودا کی سخاوت جو تھی وہ اس کا شہرہ عام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک بار 1,00,000 دراہم پیش کیے گئے، آپ نے بھی شام ہونے سے پہلے پہلے سارے خرچ کر دیے۔
آپ کی خادمہ نے آپ کی توجہ افطار کے وقت دلائی کہ گھر میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں رہنے دیا، کچھ تو آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتی تاکہ ہم ذرا افطار کا سامان ہی کر لیتے۔ تو آپ نے نہایت بھول پن سے فرمایا کہ آپ نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا، اگر آپ مجھے یاد دلاتی تو میں کچھ اپنے بھی لیے بھی رکھ لیتی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں حضرت زینب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سے جس کے بازو لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم ایک دوسرے کے بازوؤں کی پیمائش کیا کرتے تھے، لیکن حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے وصال فرما گئیں، تو ہمیں ادراک ہوا کہ اس سے مراد تو یہ تھی کہ جو جس کے بازو سخاوت میں لمبے ہوں گے، چونکہ وہ سب سے زیادہ کشادہ دست تھیں، اس لیے وہ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ اسی طرح دوسری ہماری ماں حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا تو لقب ہی ام المساکین تھا، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ مساکین کی والدہ محترمہ ہے، ام المساکین ان کی کنیت بیان کی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ مساکین کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی کی سخاوت تو اب ضرب المثل ہے۔ حضور کے سارے صحابی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو قاضی شام تھے، ایک بار ان کے پاس کچھ مہمان آئے، ان کے مہمان نوازی کے لیے جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کچھ کیا، تو مہمان کہنے لگے کہ کچھ ہمیں سردی لگ رہی ہے، ہم جا کر ان سے کچھ کمبل اور گرم کپڑے مانگ لیں۔ تو ایک صاحب اندر گئے اجازت لے کر، تو انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ کچھ ہمیں گرم کپڑے ہی دے دیں۔ تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ ہمارے پاس تو زائد کپڑے ہیں ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو تو 5,000 درہم وظیفہ ملتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ اور اس طرح اور بھی بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا ایک اور گھر ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے ہم سب کچھ وہاں پہ فوری طور پر بھیج دیتے ہیں۔ وہ سمجھے کہ جیسے یہ عمرا ہوتے ہیں، ان کے باہر ڈیرے ہوتے ہیں یا پہاڑی مقامات پر کوئی گھر ہوتا ہے تو یہ اپنی اہم چیزیں وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ سمجھے کہ شاید اسی قسم کا کوئی مضافات میں ڈیرا ہے، کوئی فارم ہاؤس ہے، کسی پہاڑی مقام پہ کوئی گھر ہے، اور قیمتی چیزیں یہ وہاں پہ فوری طور پر بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہ کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، دارالآخرت ہے، ایک گھر ہے آخرت کا جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عنایت فرماتا ہے ہم فوری طور پر اپنے اس گھر میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے رہنا تو وہیں جا کر ہے، یہ تو دنیا ایک عارضی رہائش ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی قریب کے لوگ ہیں، اور پھر ایک روایت ہے اللہ کے فضل سے عالم اسلام میں، اور یہ روایت جاری و ساری ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔